नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हशर की आखिरी दो आयात तक हम पहुँच गए हैं, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात के ज़रिए से अल्लाह का एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, पुरशको तारुफ़ पेश किया जा रहा है। कुरान मजीद में कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ इसी अंदाज़ में अल्लाह ताला का तारुफ़ कराया गया है, जहाँ बहुत सारी सिफ़ात जमा करके अल्लाह का ज़िक्र किया गया है। वैसे अल्लाह की तारुफ़ पहचान देखें, मार्फत जिसे हम कहते हैं, अल्लाह की मार्फत हासिल करो, तो अल्लाह की मार्फत या अल्लाह की पहचान, या अपनी ज़बान में हम कहते हैं सियाना, फलाना ही सियाना है, तो अल्लाह की जड़ा कोई सियाना चाहना, अल्लाह को पहचानना चाहता है जो, तो उसका जो सबसे मोतबर ज़रिया है वो कुरान मजीद है। उन्हीं ऐसे ही मकामात में से एक मकाम है। वैसे तो पूरा कुरान एक एक आयत दर हकीकत, आयत क्यों कहते हैं? निशानी, यानी किसकी निशानी? अल्लाह की निशानी। तो वो अल्लाह के तारुफ़ का ज़रिया है, और ये ज़रा ज़्यादा जामे अंदाज में बाज़ मकामात पर वो तारुफ़ करा दिया जाता है। और ये इससे मिलते जुलते मकामात जहाँ आदमी का दिल अटक जाए, उनको अलहदा से नोट करके उन्हें अपने मराकबे का हिस्सा बनाना चाहिए। मराकबा वैसे तो निगरानी, बाहम निगरानी, यानी एक दूसरे की निगरानी, यानी असल में अपने नफ्स की निगरानी, अपने अंदर झांकना। और इसमें फिर वो चीज़ भी आ जाती है कि कहीं जैसे कहीं फोकस होना, ध्यान करना, किसी का तवज्जो किसी की तरफ करना। और ये हमारे यहाँ सूफिया का अहम जो वजीफ़ा रहा है कि अपनी तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ करो। एक ज़माने में हमारे भी एक वो जो है ना, एक सिलसिले के साथ कोई जोड़ हो गया, तो उनका जो तसव्वुर था वो ये कि ए इंसान, ये तसव्वुर कर ले कि अल्लाह तुझे मोहब्बत से देख रहा है। तो वो मुराकबा भी कराते थे, अब अल्लाह मोहब्बत से देख रहा है। तो ये अब जब हम अब इंसान हैं भाई, हम जब सोचेंगे कोई देख रहा है, तसव्वुर करेंगे कोई देख रहा है, तो कैसा तसव्वुर करेंगे? जैसे हम देखते हैं। तो मेरा तो बस मुराकबा इत्थे ही जाके टूट जाता था कि वो जब मैंने एक तरफ हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि अल्लाह ताला को इस तरह जो है ना वो जिस्म अल्लाह के साथ जो है ना जोड़ना वो जायज़ नहीं है, और जब हम देखने की बात करेंगे तो वहाँ आके वो हमारी वो गरारी फंस जाती थी। तो वो जब सोच पड़ती तो मुराकबा गया। मुराकबा तो तवज्जो ही से होता है। अब जब आप सोच में डूब गए तो मुराकबा शरीफ तो उधर रह गए, आपकी सोच इधर चली गई, तो वो हमेशा प्रॉब्लम ही होती थी। बाद में फिर ये हुआ कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने, कि यार ये तो तसव्वुर ही गलत है। आप सूद खाओ, आप झूठ बोलो, आप ग़ीबतें करो, आप नाफरमानियाँ करो, बगावतें करो, तो फिर ये धोखा नहीं कि अल्लाह मोहब्बत से देख रहे हैं। अल्लाह मोहब्बत से देखेगा या गज़ब से देखेगा? उन्होंने जब ये बात कही तो माकूल लगी। झूठे आदमी लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, वो अब आके बैठ गया अल्लाह मोहब्बत से देख रहा है, तो ये मतलब कोई बात बनी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात तो अपनी जगह पे है कि इंसान को अल्लाह की याद रहे। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, तो सवाल तो अपनी जगह खड़ा। हमने जिस रास्ते से जाने की कोशिश की वो ब्लॉक मिल गया, आगे से बंद, वो गूगल गलत रास्ते पे गया, आगे तो सीढ़ियाँ थी, रास्ता ही नहीं था। अब तो लेकिन जाना तो है ना, मंजिल तो है वही, उस तक पहुँचे कैसे? तो अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया अल्लाह की सिफ़ात हैं, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए से उस तक पहुँचा जाएगा। जैसे हमारे ईमान मुजमल के अल्फाज क्या हैं? आमन तो बिल्लाहि कमा हुआ बे अस्माइही व सिफ़ातिही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। कौन? अल्लाह, जो अपने अस्मा व सिफ़ात से ज़ाहिर है, जैसा कि वो अपनी अस्मा व सिफ़ात से ज़ाहिर है।
باقی اس کی ذات کی کونا تک کوئی نہیں پہنچ. کونا تو بہت دور کی بات ہے, یعنی اس کی جڑ اصل معلوم کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس کا کوئی معمولی سا تعارف بھی جو ہے نا ذات کا, یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے. اللہ دیکھتا ہے, کیسے دیکھتا ہے؟ آپ کو کیا پتہ کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ سنتا ہے, کیسے سنتا ہے؟ ہم کیا جانیں کیسے سنتا ہے؟ اپنے اوپر قیاس کریں گے تو لا مثل لہ ولا مثال لہ, غلط کریں گے, کیونکہ ہم تو اس کی مثل مثال نہیں ہیں, اس کا جو ہے نا مقابل نہیں ہے. بس یہ ہم مانیں گے وہ دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے کوئی پتہ نہیں, وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے. تو یہ سارے اسماء و صفات کا معاملہ ہے. تو جن آیات پر آپ غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, ان مقامات میں سے ایک مقام ہے یہ جو 2 آیتیں ہیں. تو 2 ہی آیتیں, لیکن یہ کہ وہ اہم ہیں جن کا مراقبہ کیا جا سکتا ہے, یا جن کی بنیاد پر معرفت کی کوئی سیڑھی طے کی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد آ جائیں جو پہلا جو یہاں پہ اللہ کا تعارف ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, مگر کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے. اب ذرا یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ کوئی معبود نہیں ہے, یہی ترجمہ کرتے ہیں. میں نے نہیں کیا, وہ آپ چھوڑ دیا. معبود بھی عربی کا لفظ ہے, کون سا کوئی اردو کا لفظ ہے, تو اسے رہنے دیتے ہیں, ابھی بعد میں دیکھیں گے کیا معنی ہے اس کا. ابھی تو ہم الہ ہی ترجمہ کر لیتے ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. اب یہ دیکھیے, یہ پہلا جو ہے نا جملہ, یعنی اللہ کے اس تعارف میں جو پہلی بات آئی ہے وہ یہی ہے. اگر آپ اللہ کے جو اسماء و صفات کی جو فہرست آتی ہے نا, اس میں بھی سب سے پہلے یہی بات آتی ہے. اس کے بعد یہاں پر ہے نا عالم الغیب والشہادہ, اس کو ہٹا دیتے ہیں, هو الرحمن الرحیم, پھر وہ اگلے الفاظ یہ آ جاتے ہیں. وہ جو اسماء و صفات کی فہرست آتی ہے اس میں ترتیب میں سب سے اول هو اللہ الذی لا الہ الا ہو ہے. اچھا, ہمارا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا ہو, وہ بھی وہی بات ہو گئی. اچھا آگے چلیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہوئی, معلوم ہے نا, وہ جب آپ گئے مدین, وہاں پہ رہائش رکھی, بکریاں لے کے رات کو واپس آ رہے تھے, رستہ کھو گیا. اب ادھر سے جب کہیں روشنی نظر آئی, یہ سمجھا کہ کسی کا گھر ہے, چلے جا کے کچھ انگارہ حاصل کریں گے, آگ تاپیں گے, یا یہ کہ رستے کا پتہ لگے گا کہ صحیح رستہ کون سا ہے. وہ اصل میں آگ کوئی اور ہی آگ تھی. اور وہاں جب اللہ تعالیٰ نے پہلا خطاب کیا تو کیا تھا؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا, بے شک یہ میں ہوں, اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر میں. تو پہلی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کی وہ الہ کی لا الہ الا انا. اچھا, جو رسول آئے ہیں وہ آ کے اپنی قوموں کو جو دعوت دیتے رہے ہیں, یعنی یہ اگر آپ سورہ اعراف کھولیں نا تو 7ویں رکوع سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان 6 رسولوں کا ذکر آپ کو وہاں پہ اکٹھا ملے گا سورہ اعراف میں. اور یہی ترتیب ہر جگہ پہ ہوتی ہے, کیونکہ یہی ان کی اصل میں زمانی ترتیب بھی ہے. پہلے نوح علیہ السلام ہے, پھر حضرت ہود علیہ السلام ہے جو قوم عاد کی طرف آئے, پھر حضرت صالح علیہ السلام ہے جو سمود کی طرف آئے, پھر حضرت لوط علیہ السلام ہے جو صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف آئے, پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہے جو مدین کی طرف آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام ہے جو مصر فرعون کی آل فرعون یا قبطیوں کی طرف آئے. یہ 6 رسولوں کا ذکر. ابراہیم علیہ السلام ذرا علیحدہ ہیں, وہ بعض جگہوں پہ بیچ میں ان کا ذکر آتا ہے, بعض جگہوں پہ نہیں آتا. ان کا ذکر اور انداز میں آتا ہے, اس انداز میں نہیں آتا جیسے ان 6 رسولوں کا آتا ہے. اب یہ جو 6 رسول آئے, آپ سورہ اعراف آج ہی 7ویں رکوع میں سے شروع ہو جاتا ہے یہ سلسلہ. ہر رسول نے آ کے, نوح علیہ السلام نے بھی, ہود علیہ السلام نے, صالح علیہ السلام نے, جو جہاں سے بات شروع کی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تو لا الہ الا انا, وہاں پہ بھی بات آ گئی. یہاں پہ آگے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اور وہاں پہ یہ جو سارے رسولوں نے آ کے جو دعوت دی, اس میں جو سب سے پہلا اللہ کا جو تعارف کرایا وہ کیا, کون سا تعارف کرایا؟ الہ کا تعارف کرایا. تو ہمارا کلمہ بھی یہی. اچھا, جو رسولوں کی پہلی دعوت میں بھی یہی استعمال ہوا. اللہ کے جو ناموں کی فہرست ہے اس میں بھی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ اسی کا ذکر. اس کی اہمیت سمجھیے, اللہ کے تعارف میں الہ
کتنا اہم ہے. اچھا اب ایک اور انداز سے اسے دیکھیں کہ اللہ کے جو یہ اسماء ہیں اس میں رب کو نہیں شامل کیا گیا ہے. الہ کو شامل کیا گیا ہے, رب کو نہیں شامل کیا گیا ہے. اور لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہم معنی ہیں تقریباً یہ ایک جیسے معنی دیتے ہیں, وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے یہ رکھوں گا. میں نے سوچا ہے ذرا چلیں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کر لوں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اگر یہ چیزیں سمجھ لیں ہم تو 33% کی تو سمجھ آ جائے گی. جہاں جہاں آیات میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے. اب یہ 3 الفاظ نوٹ کر لیں, اور یہ تینوں الفاظ آئے ہیں آخری صورت میں. آپ کو یاد ہوگی, سب کو یاد ہوگی, قل اعوذ برب رب, برب الناس, آگے ملک الناس, الہ الناس. تو تینوں کیا, رب, ملک, ملک کیا ہوتا ہے بادشاہ, الہ یہی والا الہ آ گیا. تو 3 الفاظ وہاں پہ ہیں. اب اس میں جو ملک ہے نا بادشاہ, اس کے ساتھ مالک بھی جمع کر لیں. اصل میں مادہ دونوں کا ایک ہی ہے, ملک بھی اسی سے بنا اور مالک بھی اسی سے بنا. ملکیت تو جس علاقے پر حکمرانی ہوتی ہے وہی ملک ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, اور وہی اس کا مالک ہوتا تھا پہلے. اچھا رب کے معنی کے اندر بھی یہ دونوں معنی شامل ہیں. مالک, رب کون ہوتا ہے, رب الدار, گھر کا مالک, اور اس کے اندر ایک تو وہ ملکیت کا تصور ہوتا ہے, ایک حفاظت کا تصور ہوتا ہے, مطلب اس کی ضروریات پوری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. آپ کی بکری ہے, بکری کو گھاس کون ڈالے گا, اس کا رکھوالی کون کرے, آپ کریں گے. آپ بکری کے رب ہیں تو پھر اب بکری کو سنبھالیں گے, آپ اس کی ضرورتیں پوری کریں گے. اور اگر گیدڑ کوئی شیر کچھ حملہ کرے تو حفاظت کون کرے گا, آپ کریں گے. تو یہ رب کی اس میں بھی ملک کے اندر بھی حفاظت کرنا, ضرورتوں کی حکومت جیسے ہوتی ہے نا, ریاست ہو ماں جیسی, تو حکومت کا کام میں جو چیزیں شامل ہیں تو وہ ملک ہے اور وہی مالک ہے اور وہ رب ہے. اور اب اس کے ساتھ یہ الہ کا لفظ بھی اس کے برابر رکھ لیں. تو اب ہم اصل میں میرا خیال یہ کہ آج تو چلے میں کچھ الہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن یہ کہ آئندہ میں یہ اگلی نشست میں یہ کروں گا کہ الہ, رب, ملک اور مالک, ان کے ساتھ جو قرآن مجید نے آگے ان کے ایٹریبیوٹس بیان کیے نا, یہ کرتے کیا ہیں, ان کی فہرست بنا کے آپ کے سامنے لاؤں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کس کس معنی میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ جو الہ کا ترجمہ جیسے میں نے آپ کو بتایا عام طور پہ معبود کیا جاتا ہے, تو معبود کو بھی ہم محدود معنی میں لیتے ہیں. عبادت جس کی جائے وہ معبود ہوتا ہے, جس کا حکم مانا جائے وہ معبود ہوتا ہے. تو وہ ہمارا ایک خاص معنی ہے. اصل میں وہ معنی ہے پرستش کا معنی. پرستش کیا ہوتا ہے, جس سے محبت کر کے اس کی تعریف کی جائے, توصیف کی جائے, اس کے جو ہے نا وہ حمد کے ترانے الاپے جائیں, اور یہ ہوتی ہے اصل میں, یا اس کے لیے کوئی ڈھنڈوت بجا لائے جائے, جیسے رکوع کیا, سجدہ کیا, یہ ساری پرستش کے طور طریقے ہیں. قرآن مجید اس سے زائد معنی میں اس لفظ کو استعمال یہاں تک محدود نہیں رکھتے. یہ نہیں کہ یہ معنی اس میں شامل نہیں, یہ شامل ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں, بس اتنے ہی نہیں ہیں, اور بھی معنی ہے جو قرآن مجید نے اس الہ کے لفظ کے اندر شامل کیا ہے. اب میں یہ چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا آپ اس حوالے سے اس کے جو مختلف استعمالات ہیں, اس معبود کے لفظ کو ذہن میں رکھیں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں, اور اس سے ہٹ کر جو استعمالات ہیں ذرا ان کو دیکھ لیجئے. مثلا اسی الہ کے لفظ کا ایک استعمال قرآن مجید نے یہ کیا ہے, الہ وہ ذات ہوتی ہے جس پر توکل کیا جاتا ہو. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, جو اللہ پر ایمان لائے ہیں انہیں اس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے, امیدیں باندھنی چاہیے. یعنی توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ, یعنی کارساز, کام بنا دینے والا, کام بنا دینے والا, جو آپ جسے کام بنانے والا سمجھیں گے اس کو وکیل سمجھیں گے, جسے وکیل سمجھیں گے اس پر توکل کریں گے. جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے وہ آپ کا وکیل ہے, وہ ذات ہے جس پر آپ کا توکل ہے. اب یہاں پہ تو میں نے آپ کو یہ سورہ تغابن کی آیت سنائی تھی, اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے جانے کا ذکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا.
اس ہدایت کا لب لباب جو وہاں پہ بیان کیا گیا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا۔ توکل، وکیل، اور کتاب کی تعلیم جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس کتاب کی تعلیم کا لب لباب کیا ہے؟ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنانا۔ یہ وکیل بنانا یا توکل کرنا ایک ہی بات ہوتی ہے۔ یہ واو کاف لام مادہ ہیں، وکلا اسی سے بنا ہے جس میں کسی کے سپرد کوئی چیز کر دینا، اور کسی کے اوپر کسی کو تعینات کر دینا، جیسے وہ ایک جگہ پہ آتا ہے نا، جو فرشتے کا ذکر آتا ہے، ملک الموت الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ جو تمہارے اوپر تعینات کر دیا گیا ہے، جو تم سے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، تو وہ جو آپ کو یعنی نگرانی میں رکھے، تو وہ معنی اس میں وہاں پہ آ گیا، یعنی اس نے آپ کو اپنی کفالت میں گویا رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ وکل بکم، تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا بھی معنی یہاں پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تعینات کر دیا گیا ہے، جو تم پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا اس کام کے اوپر کہ وہ تمہاری جان قبض کرے گا۔ تو یہ ایک صورت ہے، ایک توکل کی صورت ہے، یعنی جس سے امید ہو۔ اور امید کا کیا مطلب؟ کہ میری ضرورتیں وہ پوری کرے گا، میری دکھ وہ دور کرے گا، میرے جو بھی حاجت ہے اس کی حاجت روائی کرے گا، مشکل کشائی کرے گا۔ یہی تو سارے توکل کے مطلب ہے نا۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ضرورت فلانا جو ہے نا وہ میرا رشتہ دار پوری کرے گا، تو وہاں میرا وکیل کون ہے؟ وہ رشتہ دار ہے۔ میرا توکل کس پر ہے؟ اس رشتہ دار پر ہے۔ یہ والا میرا کام میرا فلانا دوست کر دے گا، تو کار ساز کون ہوا؟ میرا وہ دوست ہوا۔ کام کار، بنا دینا ساز، تو کار ساز کام بنانے والا۔ تو جب میں نے کام بنانے، وہ جو ڈی سی صاحب میرے دوست ہیں ان کو سمجھ لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وکیل میرے وہ ہو گئے۔ میرا توکل پھر کس پر ہو گیا؟ ان پر ہو گیا۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ گویا الہ کے اصل میں آپ کا الہ وہ ہے جس پر آپ کا انحصار ہے، جس پر آپ نے امید باندھی ہے، جس کو آپ نے وکیل بنایا ہے، جس پر آپ نے توکل کیا ہے، یہ آپ کا الہ ہے۔ یہ معنی دے رہا ہے قرآن مجید، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور یہ بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے کی کتاب جو دی گئی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے ساتھ سوا کسی کو وکیل نہ بنانا۔ تو اب لا الہ کا کیا مطلب ہوا جی؟ جس پر آپ کا بھروسہ ہو، جس پر آپ کی امید ہو۔ تو کوئی امید کے لائق نہیں ہے، کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، الا ہو۔ ہاں جی، ہمیں پتہ ہے یہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ 70,000 دفعہ پڑھو بندہ پار۔ میں کہتا ہوں ایک دفعہ پڑھو تب بھی پار، لیکن سوچ کے تو پڑھو۔ 70,000 دفعہ پڑھنے کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ تو ہو کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہ ہو تو 70 لاکھ دفعہ پڑھو، 70 کروڑ دفعہ پڑھو، 70 کھرب دفعہ پڑھو، کیا فرق پڑے گا؟ جوں کہ توں، وہ جو گولے کے گولے جیسے تھے ویسے کے ویسے، اور سوچ کے سمجھ کے ایک دفعہ پڑھو تو وہ کفایت کر جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہوئی، یہ توکل، یہ انحصار، یہ کارسا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا، اب اسی میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، بلکہ وہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ وہ تو کام میرا کر دے گا دوست، خدا سے امید نہیں ہے یار، میں اس کی طرف توجہ کروں وہ بھی کام کر دے۔ یہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہاں، فقہ میں آپ کافر قرار نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ نے اشہد ان لا الہ کہہ دیا نا، بس ادھر تو اقرار باللسان ہی ہے، وہ کافی ہے۔ لیکن وہ جو علیم بذات صدور ہے، وہ تو یہ دیکھے گا نا دل کے سنگاسن پر محبوب بن کر کون بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں آپ کا توکل اور بھروسہ اور خوش امیدی کس سے قائم تھی، اس نے تو یہ اس معیار پر دیکھنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ الہ وہ ہے جس سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ کا کام کر دے گا۔ اب اس معنی میں قرآن مجید نے کتنے انداز میں اس لفظ کو بیان کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مثلاً قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا کان لے جائے، اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ،
اگر اللہ تمہارے کانوں کی سماعت ختم کر دے، تمہاری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے، تمہارے دلوں کے اوپر مہر کر دے، کون الہ ہے جو یہ صلاحیتیں تمہیں لوٹا سکتا ہے؟ اب وہ جو جتنی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، حاجت روائی، مشکل کشائی، سمجھ میں آ گئی نا؟ عطا کرنا، دینا، بھروسہ کرنے والی ساری باتیں اس بات میں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ اب اسی کے اندر بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مقام تو آپ کو سنا دوں، 20واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، سورۃ النمل ہے، اب وہاں پہ یہ جو الہ ہے اس کی کچھ صفات بیان کر کے نا تو اس کے بعد سوال اٹھایا گیا ہے۔ میں یہ تو ترجمہ ہی آپ کو ان آیات کا سنا دیتا ہوں، بہت اہم مقام ہے یہ۔ ام من خلق السماوات والارض، اب دیکھیے خلق کے ساتھ آ گیا، جڑ گیا یہ۔ کون ہے وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فَأَنبَتَ بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجٍ، اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے رونق والے طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں نکال دیں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ تم یہ شجر، یہ پودے خود اگا سکتے۔ اب یہاں پہ ایک اپنے ذہن میں سوال لے آئیے، ہمارے لیے تو ممکن نہیں تھا، جن سے ہم میں امیدیں ہیں ان میں سے کون اگا سکتا ہے؟ امریکہ اگا سکتا ہو، کوئی جناب جرنیل صاحب اگا سکتے ہوں، کوئی پیر صاحب اگا سکتے ہوں، یہ چیزیں جو اللہ نے اگائی ہیں پانی کے ذریعے سے، یہ اب ذرا تھوڑا سا سمجھ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، اب ناراض تو نہیں ہوں گے ان باتوں سے؟ میرا خیال ہے ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے اور جنت دوزخ کا مسئلہ ہے، تو ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کی جو ہے نا وہ خیر خواہی میں یہ بات آپ کے سامنے رہا ہوں، قرآن مجید سے یعنی ترجمہ کر کے رکھ رہا ہوں۔ تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اب آگے آیا سوال، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ اب آپ کیسے جانیں گے کہ کوئی ہے؟ یعنی ان صفات کا حامل کوئی ہے، تو جس میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ الہ ہوتا ہے، تو وہ تو صرف اللہ ہے۔ آسمانوں کو جس نے بنایا، زمین کو جس نے بنایا، جس نے تمہارے لیے پانی اتارا، جس نے تمہارے لیے یہ سارا سبزہ چارہ طرح طرح کی ترکاریاں نکالی، الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ ہیں جو اس کے برابر کر دیتے ہیں اوروں کو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، کوئی ضد نند نہیں ہے، وہ کس معنی میں؟ کوئی یہ کام کر سکتا ہو تو برابر آ سکتا ہے، جب کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کے برابر لا کے کیوں بٹھاتے ہو اسے؟ یہ ہے اصل میں جو بات کہی گئی، الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ اگلی بات سنیے، ام من جعل الارض قرارا، بلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار دے دیا ہے؟ قرار تو ہے نہیں، دوڑ رہی ہے، ہمارے لیے قرار ہے، آرام سے اس پہ چلتے ہیں، بس کی چھت پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، جو بس 40 کلومیٹر سے چل رہی ہوتی ہے، یہ کوئی 900 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے صرف لٹو کی طرح ہی گھوم رہی ہے، اور جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے وہ سپیڈ اس سے بھی زیادہ ہے، اور آپ اور میں ادھر جناب اٹینشن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی دھکا نہیں لگتا، کوئی جھٹکا نہیں کھاتے، وہ کبھی کبھی زلزلہ ہلکا سا آ جائے۔ اس زمین کو یہ قرار تمہاری خاطر کس نے دیا ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کس ترتیب سے اس کی خالی جگہوں میں اس نے نہریں چلا دی۔ پانی کا یہ نظام، ہم کہتے ہیں جو انگریز نے آب پاشی کا نظام بنایا، یہ اللہ کی آب پاشی کا نظام بھی تو دیکھو، ساری دنیا کو سیراب کرنے کے لیے، ہر زمین تک دریا پہنچانے کے لیے اس نے کتنا بڑا نظام بنایا ہے آب پاشی کا۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے اندر اس نے پہاڑ رکھے، یہ اس کا بیلنس قائم کرنے کے لیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان یا دو سمندروں کے درمیان ایک نہ نظر آنے والا پردہ رکھ دیا جو پانیوں کو جدا جدا کرتا ہے۔ وہ دیکھیں نا، وہ ہم پڑھتے تھے کہ وہ جو سرد پانی کی روئیں اور گرم پانی کی روئیں، یہ میٹھے اور کھارے پانی کی روئیں بھی ہوتی ہیں، تو درمیان میں جو پردہ ہے وہ نظر بھی نہیں آتا۔ اب یہ کس نے ڈالا ہے یہ پردہ کہ ایک طرف ٹھنڈا پانی چل رہا ہے، ایک طرف گرم پانی چل رہا ہے؟ تو اس نے یہ حاجز، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ کیا مطلب؟ ایسے کام کر سکنے والا، اس کے برابر ہمسر تو وہی ہو سکتا ہے، جو کچھ اس نے کیا ویسا کچھ وہ بھی کر سکے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سارے کام خلقت کے اور خالق ہونے کے اور قدرت کے کام ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ان کو الہ کے ساتھ جوڑا۔
اب جو ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں معبود، اس میں خلقت خالق ہونا تو شامل ہی نہیں ہوتا، یہاں پہ اس کو شامل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ آگے چلیں. بل اکثرهم لا یعلمون، ان کی اکثریت جانتی نہیں یا سوچتی نہیں. ام من یجیب المضطر، بلا وہ کون ہے؟ مضطر کون ہوتا ہے؟ جسے اضطرار ہو، مجبور ہو گیا، پھنس گیا. وہ جو کہتے ہیں نا خاص طور پہ ایسا پھنس جانا، وہ جسے اسڑ ہوئی گئے ملے کیا نہیں خفقان، ایسی کیفیت جب بندے، یہ ہے اضطرار، جو گھٹ رہا ہے اپنے اندر. اب وہ ظاہر ہے کوئی پرابلم ہے، کسی مصیبت، کوئی انگزائٹی ہے اسے، اب اب پکارنا چاہتا ہے کسی کو کہ اس مشکل سے اسے نکالے. تو وہ میں یوجی، اچھا وہ پکارتا ہے، لیکن جواب کون دیتا ہے اس پکارنے والے کو؟ اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے. وہ یکشف السوء، اور جس مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے وہ اسے کھول دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین کے اوپر یہ نیابت عطا کی ہے. نہیں تو تم ایک اونٹ کو نہیں قابو کر سکتے. کیسے قابو کرو؟ اگر اللہ تعالیٰ اسے تمہارا باغی کر دے، اونٹ باغی ہو جائے، ایک بلی باغی ہو جائے، تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کئی بندوں کا جو ہے نا نقصان کر دے. تو یہ سب تمہارے تابع کس نے کر دیے؟ تو انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل پڑتا ہے اور اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے. یہ کس نے مطیع بنائے؟ یہ کس نے فرما بردار بنائے؟ کتنی بڑی تعداد میں حشرات الارض ہیں، اگر سب نکل ہی آئیں تو انسان کی زندگی ناممکن ہو جائے. کس نے قابو کر کے رکھے ہوئے ہیں انسان کی خاطر؟ یہ خلافت میں یہ شامل ہے. خلافت یہی تو نہیں ہے کہ بادشاہ بنا دیا، یہی تو نہیں ہے کہ کوئی ملک کا سربراہ بنا دیا. ہر آدمی اپنے گھر کا بھی خلیفہ ہے اور اپنے جسم کا خلیفہ تو ہے ہی ہے. سورہ حدید میں آتا ہے یہ کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر ہم نے تمہیں استخلاف عطا کیا، خلافت دی ہے. تو جسم پر خلافت ہے، مال پر خلافت ہے، بچوں پر خلافت ہے، گھر پر خلافت ہے. یہ خلافت کس نے دی ہے؟ کس نے یہ چیزیں تمہاری ملکیت میں دے دی ہیں اور تصرف میں دے دی ہیں اور تمہیں ان سے میں اپنی اپنائیت دے دی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اب یہ بات کیوں کہی کہ یہ کر سکے تمہیں، یہ عنایات تمہاری، یہ بارشیں کر سکے تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی، کیا کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑا دھیان دیتے ہو، ادھر سوچتے ہی نہیں، موٹی موٹی بات سوچتے ہو، اوپر سے وہ جسے کہتے ہیں نا ترنا ترنا جلنے ہو، گہرائی میں سوچتے ہی نہیں ہو. ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بلا کون ہے جو سمندر اور خشکی کے اندھیاروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے؟ یہ رستے کی ہدایت، یہ دوسری ہدایت نہیں ہے، کتاب والی ہدایت نہیں. مطلب سمندر میں اب سمت کا نہیں پتہ، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے. یہ اللہ نے علامتیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ نارتھ سٹار ہے، یہ سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس سے بیرنگ لو. یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سارے جو ہے نا وہ ہمارے وہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے وہ ملکی وے جو کیا آنے سے سڑکیں، اور وہ کیا ہوتا تھا وہ صبح بولیں، ہاں جی، یہ مختلف جو چیزیں اللہ نے بنائی، یہ وہ علامتیں ہیں جن کی مدد سے تم ان جو ہے نا جہاں پہ کوئی اور علامت نہیں ہوتی، ان علامتوں کی مدد سے سمت معلوم کرتے ہو اور چلتے ہو. تو یہ ساری تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے رکھی، جیسے آکسیجن رکھی کہ تم اس سے جو ہے سانس لے سکو، ایسے تمہارے رستوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھیں. اب آپ سوچیں، یہ مانگے بغیر ساری چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں؟ تو اگر اس سے مانگا جائے تو کیوں نہیں دے گا؟ جب نہیں مانگا تو اس نے سارا اہتمام کر دیا. اب اس میں ربوبیت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ پرورش کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، حاجت روائی کرنا بن ماں. اس طرح تو ماں بھی اتنا نہیں کرتی، اتنا کرنا چاہے بھی تو کر بھی نہیں سکتی. الٰہٌ مع اللہ. اب دیکھیے یہاں پہ وہ بات آ گئی، ایسی محبت کرنے والی کوئی ہستی. اب الہ کا یہاں کیا معنی کریں گے اس کے سوا؟ ایسی ضرورت پوری کرنے والی، ایسی محبت کرنے والی، ایسی پالنہار کوئی اور ہستی ہے تمہارے علم میں جس کو آ کے اس ہستی کے برابر کر سکو؟ ہمسر بناؤ، مد مقابل بناؤ، ضد بناؤ، ند بناؤ، محبوب بناؤ، ہو سکتا ہے کوئی اس کے برابر؟ الٰہٌ مع اللہ. اچھا نہیں، آگے یہ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی ہوائیں اس کی رحمت سے پہلے. بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا، وہ جھونکے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، گویا وہ خوشخبری دینے کے لیے آئی ہوتی ہیں.
تو خوشخبری دینے والی ہوائیں جو بھیجتا ہے بارش سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے، الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی ان باتوں میں کوئی ساجھیداری کر سکتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم ام من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جس نے اس تخلیق کی ابتدا کی ہے؟ بدا، ابتدا کرنا، شروع کرنا، جس نے شروع کیا اس کو بنانا، یعنی کوئی شے نہیں تھی تو اس نے بنانا شروع کیا، ثم یعیدہ، پھر اسے ختم کر کے دوبارہ بھی بنائے گا۔ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ وہ جس سے آپ حاجت روائی کرتے ہو، کارساز بناتے ہو، وکیل بناتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، کوئی کر سکتا ہے یہ؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ الہم مع اللہ، خود سے پوچھو گریبان میں جھانک کر، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اس طرح کا الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ کوئی برہان لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی معقول بات لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو، کسی اور الہ کے دعوے میں سچے ہو تو ذرا برابری کر کے تو دکھاؤ نا، اپنا الہ پیش کرو جس نے ان میں سے کوئی کام کیا ہو۔ اچھا، اب یہ سارے کام کس کے ہوئے؟ یہ جتنے میں نے گنے کس کے ہوئے؟ الہ کے ہوئے۔ اب ہم نے جو ترجمہ کر رکھا ہے اس میں یہ سارے باتیں فٹ آتی ہیں، پوری ہوتی ہیں؟ وہ ترجمہ کرنے سے پورا یہ تصور سامنے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ میں نے آج گنا کہ یہ الہ کا لفظ، الہ، آلہہ، الہکم، الہنا، الہکم، یہ 147 مرتبہ قرآن مجید میں ہے۔ 147 مرتبہ، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لا الہ پہلا کلمہ، وہ ساری چیزیں یہ بھی ساتھ جوڑ لیں، اس کی اہمیت سمجھ لیں۔ اور ایک لفظ معبود سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، وہ جو پرانے علماء ترجمے کے مخالف تھے تو کیوں مخالف تھے؟ اب جب ترجمہ کریں گے تو ایک ہی لفظ میں کریں گے، یہ ساری چیزیں تو اس کے نیچے نہیں لے کے آ سکتے، تو وہ پھر اس کا محدود ترجمہ ہوگا، اس کا مفہوم پوری طرح لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ پورا مفہوم سمجھنا ہے تو یہ سارے 147 مقامات سامنے ہوں گے تو پتہ لگے گا کس کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ صرف یہی نہیں، 147 مقامات نہیں، اس کے مترادفات بھی دیکھنے پڑیں گے، جیسے میں نے کہا رب کا لفظ ہے، ملک کا لفظ ہے، مالک کا لفظ ہے، خالق کا لفظ ہے، یہ سارے سامنے رکھ کر پتہ لگے گا کہ الہ کا پورا مطلب کیا بنتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ والی تو میں نے آپ کو جو ہے نا یہ مقام بتا دیا۔ اب اس میں ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں۔ پہلی بات کیا آئی؟ الہ کون ہوتا ہے جی؟ حاجت روا بھی ہوتا ہے، مشکل کشا بھی ہوتا ہے، وہ ضرورتیں پوری کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات آ گئی، جو آپ کی یہ ساری مشکل دور کرے، مصیبتیں دور کرے، آپ کا ہر کام کرے، کارساز ہو، آپ کا وکیل ہو، آپ کی ضرورتیں آپ کے پوچھے بغیر پوری کرتا ہو، آپ کو اس سے کوئی خود بخود محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسی ہستی، مطلب ہمیں ایک آدمی ایک وقت میں چائے پلا دے تو ہم کہتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے، کوئی اچھے طریقے مسکرا کے بات کرے تو ہم کہتے ہیں یار بڑا خوش اخلاق بندہ ہے۔ بھائی جو اس طرح ہمارے کام بنائے، کیا اس سے محبت نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، جیسے معدے کا ایک کام ہے، ہم نے کھانا کھایا تو اس سے طاقت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ملتی ہے، توانائی۔ اگر کسی نے کھانا کھایا اور اس کو طاقت نہیں ملی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آنکھ کھولیں تو نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے؟ اگر آنکھ کھولیں پھر بھی نظر نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بینائی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بس یہی سمجھ لیں، زبان ہلائیں آواز نہ نکلے، اس کا مطلب گویائی سلب ہو گئی ہے۔ بس اسی سے یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا کچھ اگر دل سے مان لیا، حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مضطر کی آواز کو سننے والا، مشکل دور کرنے والا اس کی، یہ سب اگر مان لیا، اس کے بعد اس سے محبت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے سافٹ ویئر کرپٹ ہو گئے۔ جس کو قرآن مجید کہتا ہے دل پر مور ہو گئی۔ اب کدھر سے محبت پیدا ہوگی؟ محبت تو دل میں پیدا ہوتی ہے نا، تو جس کے دل پر مور ہو گئی ہو اس کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی، نہیں تو جس کو یقین سے یہ مانیں گے اس سے دلی محبت ہوگی۔ اب یہ الہ کے لفظ کو سامنے رکھیں، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے جس سے والہانہ محبت ہو۔ کون سی محبت؟ والہانہ محبت ہو۔ اب جیسے یہ آپ کے سامنے آیا ہے نا یہ مقام، اب اس کا ایک خلاصہ ہے جو سورہ بقرہ میں
آیا ہے ایک آیت میں. ذرا میں وہ آیت پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. دیکھیے یہ ساری باتیں آئیں یا نہیں آئیں جو ابھی ہم نے سورۃ النمل میں دیکھی ہیں؟ یہ انہی کا خلاصہ آ گیا. نتیجہ اگلی آیت میں آیا، وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا. لوگوں میں وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انداد بنا لیتے ہیں. ند کی جمع ہے انداد. ند کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ مد مقابل، ہم سر، برابر. یادلون یہاں پہ آیا تھا نا، اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. جن کو اللہ کے برابر رکھ لیتے ہیں، یعنی اب یہاں کس میں برابر رکھ لیتے ہیں؟ محبت میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، ان سے محبت کرتے ہیں. كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ سے کیوں کرنی چاہیے؟ اس نے یہ سارا کچھ کیا. وہ محسن ہے، وہ منعم ہے، وہ اس نے عطا کیا ہے، اس نے زندگی بخشی ہے، اس نے صلاحیتیں دی ہیں، اس نے سب کچھ عطا کیا ہے، داتا ہے. تو اس سے محبت ہونی چاہیے جو اتنا آپ کے ساتھ. دیکھیں نا، ماں کے ساتھ بچے کی محبت کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے لیے ماں کر رہی ہے، لہذا اس سے قدرتی طور پہ محبت ہوتی ہے. جانور کو بھی جو بندہ جانور کو بھی کھلا پلا رہا ہو تو جانور بھی اس سے ایک طرح سے انسیت محسوس کرنے لگ جاتا ہے. جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہستی ہے کہ جو میرے ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے تو محبت اس سے ہونی چاہیے. تو یہ کچھ اوروں سے محبت کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، ان سے محبت کرتے ہیں. كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ساری عطا اللہ کی ہے. پھر ساتھ وہ بات آ گئی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب یہ اللہ کی محبت کتنی شدید ہوتی ہے. یہ سورہ حشر ہے نا، اس سے پیچھے سورہ مجادلہ ہے جو ہم نے پڑھ لی، اس میں یہ بات آئی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او عشیرتہم او عشیرتہم. اگر تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون محبت کرتی ہو، من حاد اللہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وہ رسول اور اس کے رسول کا دشمن ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم او اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، عشیرتہم، برادری کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں نا دل میں ایمان، تو دل کے ایمان کی یہ نشانی ہے. محبت کس سے؟ اللہ سے محبت ہے تو دل میں ایمان ہے. اور کس کے مقابلے میں ہے؟ اچھا، ہماری اللہ سے محبت تو ووٹ کی پرچی پر ٹانگیں اس کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس سے بھی نہیں مقابلہ کر سکتی. یہ تو خیر آبا اور ابنا اور اخوان تو بہت بڑی بلائیں ہیں. یہ تو پہلے پگ پھر نک پھر اللہ رسول والی بات ہوتی ہے نا. ہماری ترجیحات تو یوں ہوتی ہیں، برادری کی پگ ہے، خاندان کی نک ہے، اور پھر کہیں اللہ تو رسول ہے. لیکن اس سے یہ تو بہت مشکل ہے یہ بت توڑنے. ہم سے تو جس سے ہمیں جس کو ووٹ دیتے ہیں نا، اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی اور یعنی کوئی اللہ کا حکم پیش کریں، یہ بتائیں یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، تو بندہ کھانے کو دوڑتا ہے کہ تجھے مولویاں رامیاں والے کام کا تو تھی شروع کر دیتے. یہی بات ہوتی ہے، ہم نے سنی ہے، یہ رامیاں والے کام ہے، یہ کوئی لالیاں والے کام نہیں. حالانکہ رامیاں والے کام کون کرنا؟ جڑے اللہ نے روٹیاں حرام کرنے، اس نے شکر ادا نہیں کرنے، تو جس اللہ نے پانیاں بھی چاہے ٹوٹی لائی چاہیے تھی نے تو اسی سلوٹ مارنے. یہ ضد اور ند سمجھ میں آئے؟ نہیں آئے. اسی آیت کو آگے پڑھیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. کاش کہ آپ لوگ دیکھو، یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے،
وہ اس وقت دیکھ سکیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تب انہیں سمجھ آئے گی ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کے پاس ہے، کام بنانے والی طاقت اللہ کے پاس ہے، کارساز اللہ ہے، ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت سزا دیتا ہے۔ یہ ناراض ہوں تو کیا کرے گا کوئی فرعون؟ ٹانگیں ہی کاٹے گا، گردن اڑائے گا۔ اللہ ناراض ہو تو پھر جو وہ کرے گا اس جیسی تو عذاب کوئی نہیں دے سکتا جو وہ عذاب دے گا۔ اور ایک بات یہ ہوگی، اور دوسری بات کیا ہوگی جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن تبرہ کریں گے، یہ تبرہ وہی ہے شیعوں والا تبرہ، تبرہ اعلان برات، اعلان لا تعلقی کریں گے کون؟ لیڈر جن کی پیروی کی گئی، وہ کس سے؟ اپنے فالوورز سے۔ کیوں؟ انہوں نے ان کو اللہ کے برابر بنایا ہوا تھا، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی جرت ہے آنکھیں ملا کے اللہ سے کہیں کہ ہم کارساز تھے، یہ تو کر نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے اے پاگل سے، ایسے نہیں، ایسا ہم نے یہ ان کو نہیں بتایا تھا، یہ خود ہی بیوقوف احمق گدھے تھے، ہم نے تو انہیں یہ کہانی نہیں پڑھائی تھی۔ اور تب یہ سیانے جو آج کہتے ہیں میں نے تو بڑا اپنا لیڈر چنا ہے، بڑا مخلص لیڈر چنا ہے، تب یہ سیانے وہاں پہ کہیں گے وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کاش ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، ہم ان سے اسی طرح اعلان لا تعلقی کریں جیسے آج یہ ہم سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو موقع نہیں ہے۔ یہ اللہ نے عقل کیوں دی تھی، سمجھ کیوں دی تھی؟ اب یہ محبت کا مطلب سمجھ میں آیا نا؟ تو اچھا، یہ آپ کو میں ایک بات ابھی یاد آ گئی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جن کو پیرون کے پیر کہتے ہیں، پیران پیر، انہوں نے جو آخری وقت میں، جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی نا، وصیتیں، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو کچھ جوڑا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے، مطلب وہ تو کافی ساری باتیں، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، یہ ساری باتیں اس میں شامل کی ہیں۔ ایک بات اس میں بھی ہے، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ رہ جائے، اس کی محبت سب سے بلند ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، الہ کا ایک مطلب اللہ کے ساتھ والہانہ محبت کرنا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا محبوب الا اللہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ اب تیسری بات کی طرف آئیں، وہ ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا حاکم کوئی نہیں۔ دو آیتیں چلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کی۔ ایک یہ ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ خواہش نفس کی کیا کی جاتی ہے؟ کسی بندے نے اپنی خواہش نفس کو کبھی سجدہ کیا ہو؟ کسی بندے نے اپنی خواہش نفس کی تسبیح پڑھی ہو؟ کسی بندے نے اپنی خواہش نفس کی ثنا کی ہو؟ نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خواہش نفس کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ میرے دل میں آیا چوری کروں، میں چوری کرنے چلا گیا۔ میرے دل میں آیا میں شراب پیوں، میں نے شراب پی لی۔ میرے دل میں آیا کوئی آنکھ مٹکا کروں، میں نے آنکھ مٹکا کر لیا۔ میرے دل میں کوئی اور خباثت آئی، میں نے وہ کر لی۔ میرا جسم میری مرضی، یہ خواہش نفس کی پیروی یہی ہوتی ہے نا، یا کچھ اور ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سجدے اور رکوع کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ پیروی کرنے کی بات، حکم ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اسے واپس لے چلیں، جو ابھی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ جن سے تبرہ کیا جائے گا ان کا بھی حکم ہی تو مانا جا رہا ہوگا نا، ان کی بھی تو مرضی پہ چلا جا رہا ہوگا نا، ان کی بھی تو تابعداری ہی کی جا رہی ہوگی، فرما برداری کی، وفاداری ہی تو کی جا رہی ہوگی۔ دوسری فرعون کون تھا جی؟ بادشاہ، اور وہ کہتا تھا اتھارٹی میری ہے، حکم میرا چلے گا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے دعوت رکھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ظاہر ہے اللہ نے کیا بتایا تھا کہ الہ کون ہے؟ لا الہ الا انا، میں الہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کو کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔
اس نے کیا کہا مڑ کے، فرعون نے مڑ کے کیا کہا؟ اب وہ اس کو پتہ ہے یہ الہ کا مطلب کیا، ہمیں نہیں پتہ۔ فرعون کو اس لیے تکلیف ہے، ہمیں اس لیے نہیں تکلیف کہ ہمیں معنی ہی نہیں صحیح معلوم۔ فرعون کو پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے، لہذا اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، کہا فرعون نے اے میرے کور کمانڈرو، میں اس لیے یہ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے، عام لوگوں سے بات نہیں کی اس نے، اپنے وہ جو خاص بڑا درباری تھے، قریبی مقرب، ان سے بات کی۔ اور میرے دربار والوں، وزیروں، مشیروں، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو معلوم نہیں ہے تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ۔ اب یہ جتنے پیچھے الہ کی باتیں آئی ہیں، اللہ پانی برساتا ہے، اللہ نے زمین آسمان بنائے ہیں، اللہ نے یہ کام کیے ہیں، ان میں سے کسی معنی میں فرعون یہ بات کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ سکتا تھا یہ پہاڑ میں نے بنائے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ آسمان میں نے بنایا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ انسان میں نے بنائے، کیسے کہہ سکتا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو پیدا ہوا ہے خود، پہاڑ تو اس سے پہلے سے موجود ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتا تو لوگ نہ کہتے یہ پاگل ہے۔ فرض کریں میں یہ کہوں کہ جناب بلال صاحب کے پاس میرا 5 ارب روپیہ ہے، تو آپ سب سے پہلے میرا چیک اپ کرائیں گے کہ اے کنگلا بادشاہ 5 ارب روپیہ کی تو لے آیا جو بلال صاحب کے پاس ہے، اور بلال صاحب نے کس گھر میں رکھا ہوا ہے؟ میں دیکھیں نا کچھ چیزیں واقعاتی شہادتیں بھی تو کوئی شے ہوتی ہے نا۔ اب فرعون فرض کریں یہ بات کہہ دے کہ یہ آسمان میں نے بنایا، یہ پہاڑ میں نے بنائے، یہ دریا میں نے چلائے، تمہیں میں نے پیدا کیا، کوئی ایک بندہ اس کے اس دعوے کو مان سکتا ہے؟ لہذا اس نے اس معنی میں یہ بات کہی بھی نہیں۔ وہ کس معنی میں کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، اعلیٰ رب تمہارا میں ہوں، اور یہاں اس نے یہ کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی الہ کو نہیں جانتا، میں ہی تمہارا الہ ہوں۔ تو کس معنی میں کہہ رہا تھا؟ بڑا پیارا انداز ہے یہ، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے، تو اب فرعون نے کیا بات کہی؟ اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو فرعون نے اس موقع پہ جو بات کہی اس سے سمجھ آئے گی کہ الہ کا مطلب کیا ہے، وہ اس کے ذہن میں الہ کا مطلب کیا ہے۔ اس نے کہا آمنت قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ ہم تمہیں اجازت دیتے۔ مثلاً مجھے پاکستان کی حدود سے باہر جانا پڑے، افغانستان جانا ہے، ایران جانا ہے، سعودی عرب جانا ہے، تو پہلے سلطان لینی پڑے گی نا، مطلب پاسپورٹ، اس کے اوپر ویزا، اس کے بعد مجھے امیگریشن والے ایئرپورٹ سے باہر جانے دیں گے نا، یا جو سرحد جو کوئی بھی ہوگی اس سے آگے جانے کی اجازت ملے گی، اس کے بغیر تو نہیں مل سکتی۔ فرعون یہ کہہ رہا ہے حکم تمہیں میرا ماننا تھا، تم سب میرے غلام ہو، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے وہ کرنا تھا، مجھ سے پوچھے بغیر تم اپنی مرضی سے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کے بیٹھ گئے ہو۔ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اذن دیتا، اذن باریابی نہیں بلکہ اذن ایمان یابی، اگر میں تمہیں دیتا پھر لاتے، پھر تو کوئی آبجیکشن نہیں تھا۔ میرے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آؤ، یہ بغاوت ہے۔ میں تمہارے اگر دایاں پاؤں کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ کاٹوں گا، اور تمہیں تنوں پر جو ہے کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ بغاوت کا تو پھر یہ تم نے نو میں ہی کر دیا، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ نافرمانی پر خیر ہو سکتی ہے، چھوٹی موٹی سزا ہو سکتی ہے، بغاوت پر جو ہے نا وہ تو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب سمجھے آپ الہ وہ کسے کہہ رہا تھا؟ حاکموں کو، میری حاکمیت کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے۔ یہ رٹ آف دا گورنمنٹ، جو آج کل آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلانے نے رٹ چیلنج کر دی ہے، تو یہ رٹ جو ہے نا یہ ہے الہ۔ فرعون کی رٹ چیلنج ہو گئے، وہ کہہ رہا ہے میں الہ ہوں، کسی اور کی الہ کو میں نہیں مانتا۔ اس لیے تو اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا نا، وہ جو اس کا حامان تھا کہ بناؤ سرخل لی، وہ میرے لیے ایک بہت اونچا مینار، تاکہ میں اس پر چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا الہ کہاں پر ہے۔ تو یہ اب مقابلہ فرعون اللہ کی خلاقی میں اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی میں نہیں کر رہا ہے، کہاں پہ کر رہا ہے؟ حاکمیت میں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حاکم بھی، الہ کے معنی میں حاکم کا معنی جس کا حکم چلتا ہو، اتھارٹی ہو جس کی۔ ویسے تو ہر کوئی اپنی جگہ پہ حاکم ہو سکتا ہے، نفس ماہم کم ترس فرعون نیست،
لیکو راون نے لشکر چاہیے نا بات منوانے کے لیے، لشکر نہ ہو تو پھر کوئی نہیں مانتا. تو ہو سکتا ہے میں بھی فرعون ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا نفس بھی فرعون سے کم نہ ہو، لیکن یہ کہ چونکہ ہماری چلتی نہیں لہذا ہم شریف بچے بن کے اپنے تھان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جس کی چلتی ہے وہ تو کہتا ہے میرے حکم پر پھر کسی اور کا حکم فائق نہیں ہو سکتا. یہ الہ کی شان ہے. اور جو اچھا اب سمجھ لیجئے طاغوت کون ہوتا ہے. طاغوت کا لفظ آیا نا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. یہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت یہ شے ہوتی ہے، ایک ہے یہی بات آپ اللہ نے حکم دیا ایک کام شراب نہیں پیو، آپ نے پی لیا، اس سے آپ طاغوت نہیں ہوئے، نافرمان ہو گئے، گنہگار ہو گئے، فاسق ہو گئے، اس سے آپ طاغوت نہیں بنے. طاغوت آپ کب بنیں گے؟ جب آپ جو بھی آپ کے زیر کفالت ہیں یا انڈر ہیں، جن پر آپ کا تسلط دنیا میں حاکمانہ تسلط ہے، آپ کا تصرف، ان کو بھی آپ زبردستی شراب پینے پر مجبور کریں. پیو، میرا حکم ہے، کیوں نہیں پیتے؟ اب آپ طاغوت ہیں. شیطان اسی معنی میں طاغوت ہے کہ وہ دوسروں کو ورغلا کر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا، اپنی مرضی پہ چلاتا ہے. جو اپنی مرضی پر چلائے، کہے میری مرضی چلے گی، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، وہ طاغوت ہے. سمجھ آئی نا یہ طاغوت کے؟ تو اب یہ جو اپنی رٹ قائم کرنا چاہے گا وہ پھر اللہ کے مقابل آ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ الہ کے اندر یہ معنی بھی شامل ہو گیا نا، سمجھ میں آیا؟ یہ الہ ہے. اب اس الہ کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ملک کا لفظ بھی ہے، رب کا لفظ بھی ہے، خالق کا لفظ بھی ہے اور مالک کا لفظ بھی ہے. تو میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ چاہوں گا کہ یہ ان الفاظ کا جو قرآن مجید میں استعمالات ہوئے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے جوڑے بنا کے آپ کو دکھاؤں، تاکہ آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ الہ کا مفہوم کیا ہے. اس کے پھر تقاضے سمجھنے بہت آسان ہو جائیں گے، وہ پھر اتنا مشکل نہیں رہتا. تو یہ جو چیز ہے ابھی جو ہم نے دیکھا کہ الہ کے اندر یہ معنی شامل ہے کہ جس پر توکل کیا جائے. الہ کے اندر یہ بات شامل ہے جس سے محبت کی جائے، والہانہ محبت کی جائے. الہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جس کو حاکم مانا جائے. اور الہ کے اندر بلکہ اس یوں سمجھ لیجئے ایک معنی اس کے اندر وہ بیان ہونے سے رہ گیا، یعنی وہ محبت والے لفظ کے اندر وہ موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ معنی بھی آپ ذہن میں رکھیں، یعنی ایسی محبت جس کی طرف خود بخود طبیعت جاتی ہو، یعنی اس کے لیے آپ کو کوئی تردد نہ کرنا پڑے، کوئی تکلف نہ کرنا پڑے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے. جیسے پانی نشیب میں جاتا ہے ایسے آپ کا دل اس کی طرف جاتا ہو، وہ الہ ہے. خود بخود جس کی طرف دل جاتا ہو. اس کے لیے جو مثال دی جاتی ہے لغت میں الہ کے لفظ کی اس تعبیر کو بیان کرنے کے لیے کہ جیسے آپ جب کوئی چھوٹا بچہ کسی بھی جانور کا کھولتے ہیں تو وہ جیسے اپنے ماں کے جو ہے نا وہ جاتا ہے تھنوں کی طرف، تو یہ اس کا اپنا والہانہ پن ہوتا ہے. اس میں کسی اور کو یعنی اس کو آپ کو ہانکنا نہیں پڑتا، کھینچ کے نہیں لے جانا پڑتا، زور کر کے نہیں لے، بس آپ نے گرہ کھولنی ہے. جو ہی آپ رسی کھولیں گے وہ خود دوڑ کے پہنچ جائے گا اپنے جائے مطلوب پر. تو جس ہستی کی طرف آپ کا دل یوں کھینچا جاتا ہو وہ الہ ہے. تو اب یہ بھی معنی رہ گیا تھا، لیکن اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو پھر ہمارا دل خود کس چیز کی طرف کھنچ کے جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، مسجد کی طرف، یا دکان کی طرف، نوکری کی طرف، جاپان اور سعودی عرب کی طرف؟ تو بہرحال یہ کچھ ایک تعارف تصور ہمارے سامنے آیا لفظ الہ کا قرآن مجید کے استعمالات کی روح سے. انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ جو ہے نا وہ ہماری بات جاری رہے گی اگلی نشست میں بھی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.